बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज की ये जो वीडियो है ये बिलखसूस मौलाना मुफ्ती समर अब्बास अत्तारी साहब और मौलाना नबी गुल साहब के हवाले से है। जो बातें होंगी बिल्कुल स्टेट होंगी, बिल्कुल खरी होंगी, हक़ाइक़ पर मबनी बातें होंगी, हक़ और सच का इंशाअल्लाह साथ दिया जाएगा। कोई किसी किस्म का लिहाज, कोई लचक नहीं होगी। वीडियो जब आप मुकम्मल देख लेंगे, सुन लेंगे, दलाइल आप सुन लेंगे, आपका दिल गवाही भी देगा और अल्लाह की रहमत से दुआ भी देगा कि मैंने जो बातें कही हैं हक़ और सच की बातें कही हैं, बिल्कुल किसी किस्म की कोई दो नंबरी नहीं होगी। सोशल मीडिया पर इस वक्त दो किस्म की पोस्टें चल रही हैं। एक तो वो लोग हैं जो खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं मौलाना नबी गुल साहब को कि जनाब आपको खिराज तहसीन पेश करते हैं कि आपने गंदी ज़बान वाले की ज़बान को लगाम दे दी वगैरह वगैरह। और कुछ लोग वो हैं जो मौलाना मुफ्ती समर अब्बास अत्तारी साहब को खिराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं, खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं कि आपने रावज़ियों की बोलती जो है वो बंद कर दिया वगैरह वगैरह। आज की इस वीडियो में मेरे दो हिस्से होंगे। पहला हिस्सा जो है वो मौलाना मुफ्ती समर अब्बास अत्तारी साहब के लिए होगा। दूसरा जो पहलू होगा, दो हिस्सा होगा, वो मौलाना नबी गुल साहब के हवाले से होगा। वीडियो आपने मुकम्मल ज़रूर देखनी है। इस वक्त मैं मुखातब हूँ मौलाना समर अब्बास अत्तारी साहब से और कहना चाहूँगा कि हज़रत आपकी लड़ाई के बाद, इख्तिलाफ झगड़े के बाद जो वीडियो रिकॉर्ड की है मौलाना नबी गुल साहब ने, उसका एक मुख्तसर सा हिस्सा और ख़ास हिस्सा वो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। एक मरतबा आप ज़रा सुन लीजिएगा, बाकी बात इंशाअल्लाह बाद में करते हैं। फिर बाद में इस बंदे ने गालियां देने के बाद इसने कहा जी हमारे बाबे के खिलाफ पिंडी का एक चूड़ा, पिंडी का एक फुलाना, जो ये जुबान इस्तेमाल करता है। यानी इस बंदे का इशारा मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब की तरफ था। भाई जब आप हर महफिल में बगैर उसके जिक्र के उसको गालियां देने के आप अपनी तकरीर का इख्तिताम नहीं करते, भाई अब उसने रुजू कर लिया है। बार बार जिक्र करने का मतलब क्या है? मुफ्ती हनीफ कुरैशी ने जब खत्म नबूवत पर पहरा दिया, आप कहाँ थे उस वक्त? अगर आप नाराज ना हो मुझे इजाजत दें, आपका ही दोस्त है, आपका ही आदमी है, गालिबन अशफाक अत्तारी उसका नाम है। अभी उसका बयान आया है कि जी खत्म नबूवत के लिए धरने नहीं देने चाहिए, खत्म नबूवत के लिए बाहर नहीं निकलना चाहिए। जी घर की छत पे खड़े होके आप धरना दे लें, जुलूस निकालें, वाह सदके क्या बात है जनाब। आप जो बंदे खत्म नबूवत के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं आप उन पर एतराज कर रहे हैं। इज्जत रसूल की बात, खत्म नबूवत की बात खुलकर नहीं कर सकते और घर की छत पे चढ़ के आप धरना दे लें। जी वहाँ माशाअल्लाह क्या बात है। आपका जवाब क्यों नहीं आया? इस बंदे के खिलाफ आपकी जुबान क्यों बंद रही? इस वास्ते कि बंदा तुम्हारा है, वो जो भी कहे बस ठीक है यार, लोगों की तरह जो हम करें वो हराम है, वही काम वो खुद करें तो हलाल है। मुफ्ती हनीफ कुरैशी वो बंदा है जिस मिर्जे को आप माओ बहनों के सामने बैठ के गालियां दे रहे हैं। मुफ्ती हनीफ कुरैशी अपनी जान हथेली पे रख कर जेलम उसके दरवाजे तक पहुंचा है, उसके घर तक पहुंचा है, उसको ललकारा है कि बाहर निकलो। ये भी उसने कर्ज पूरी उम्मत का अदा किया है। ले जनाब मुफ्ती समर अब्बास अत्तारी साहब, ये एक मुख्तसर सा हिस्सा था, जो पहलू था वो मैंने आपको सुनाना था, दिखाना था। इस वक्त जो अशफाक अत्तारी साहब पर एतराज़ इन्होंने किया है मौलाना नबी गुल साहब ने, मुझे दयानतदारी से बताइए वो किन की वजह से किया, सबब कौन बना? वो आप सबब बने हैं। हालांकि यकीन कीजिए दावत इस्लामी ने जिस अंदाज में ख़त्म नबूवत के हवाले से पहरा दिया अभी तक किसी ने दिया ही नहीं है। यानी कि बड़े से लेकर छोटे तक हर किसी ने ख़त्म नबूवत के हवाले से बयानात भी किए हैं और फिर नारे भी लगाए हैं। लेकिन जानबूझ के ये लोग जो है हसद और बुग़्ज़ की वजह से कि आप मैदान में नहीं आते, इनके कहने का शायद ये मतलब है कि हम उनको तस्लीम करते हैं जो मैदान में आए, धरनों में जाए, वाह वेला करे, शोर मचाए। हम कहते हैं हाँ हाँ ये हैं जो ख़त्म नबूवत का काम करने वाले हैं। हालांकि अशफाक अत्तारी साहब ने रजू कर लिया है लेकिन हज़रत ने नाम तक नहीं लिया। मुझे बताइए यहाँ तक जो नौबत आई है वो किसकी वजह से आई है? वो आपकी वजह से आई है। ये बात तो तयशुदा है। मौलाना नबी गुल साहब अगर ये बात ना भी करते, झगड़ा ना भी होता, बात तो गलत ही आपकी कि औरतें ना भी हों तब भी आपकी बात गलत है। मिंबर रसूल के कुछ तकाजे होते हैं। आपको किसी ने बोला कि आप नंगी गालियाँ दें, गंदी गालियाँ दे, ज़ुमाना और ऐसी बातें तो है नहीं। ये पाकिस्तान है, आनन फानन लोग पिक करते हैं, कौन कहाँ से बोल रहा है, कैसे बोल रहा है। जो पहली बात तो ये है कि मैंने वो गालियाँ सुनी नहीं होती। मैंने समझा था शायद जैसे हम गालियाँ निकालते हैं, सारे निकालते हैं, कमीना है, ये कुत्ता है, ये जो है ये फ्रॉड करता है, ये धोखा दे रहा है, ये इस किस्म के जो अल्फाज हैं, मैंने समझा शायद ये आपने गालियाँ निकाली, उस पर एतराज़। लेकिन जब ये सुना कि आप ये गालियाँ निकाल रहे हैं तब मुझे भी अफसोस हुआ कि यहाँ पर औरतें ना भी होती तो तब कौन सा जनाब ये जायज़ हो जाना था, या हर ज़ी शऊर या हर आलिम जो है वो आपकी इस हवाले से सपोर्ट करता है। ऐसी तो बात ही नहीं है। तीसरे नंबर पर दावत इस्लामी पर एतराज़ात किए गए, वो किस वजह से किए गए? हज़रत ये आपकी वजह से किए गए।
چوتھے نمبر پر یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ حضرت یہ بندہ آپ جانتے ہیں کہ حنیف قریشی کا ساتھی ہے، حنیف قریشی سے اس کی عقیدت ہے، یہ اس کے ساتھ ملنا گلنا یاری دوستی ہے، اس کا یارانہ ہے، اس بندے کو سامنے بٹھا کر آپ نے مخاطب کیوں کیا؟ یہ بھی آپ کی خامی ہے۔ اور پھر آگے والی بات یہ ہے کہ جب آپ کلام کر رہے ہیں تو آپ کلام کرتے ہوئے آپ مجھے دیانتداری سے بتائیے آپ نے جس انداز کے ساتھ یہ سارے معاملات کیے ہیں، اگر آپ وہاں پر ان کو مخاطب نہ کرتے اور آپ گالیاں نہ نکالتے، ویسے گالیاں نکال دیتے، دیکھیں میں مثال دیتا ہوں، علامہ اشرف آصف جلالی صاحب نے جب ان پر جو ہے وہ اعتراضات ہونے شروع ہو گئی، یہ سید زہرا پاکی گستاخ ہیں، یہ وہ، تو حنیف قریشی سمیت یہ عرفان شاہ صاحب، ریاض شاہ صاحب و دیگر جتنے بھی احباب ہیں پنڈی گروپ پورا، ان کو جلالی صاحب نے کیا کہا تھا؟ میں نے اپنے خود کانوں سے سنا، کنجرو گھر بیٹھے ہیں جواب دے دیو، آپ سامنے تو نہیں آ سکتے، اب کنجرو کہا، لیکن کنجرو تو کہہ دیا، لیکن ویسے گرفت نہیں ہو سکتی جس طرح آپ کے جملوں پر آپ کی گالیوں پر گرفت ہوئی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ کام ہونا تھا، کل جو ہونا تھا وہ آج ہو گیا، یہ آپ کی وجہ سے ہوا۔ دوسرے نمبر پر یہ بات کہنا چاہوں گا، آپ اگر تھوڑا سا غور کریں، ان کی جو خامیاں تھیں مولانا نبی گل صاحب کی، کہ جو میسج پر آپ بات کر رہے تھے کہ جو میسج انہوں نے کیا تھا، آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب آپ نے کہا ہاں جی میسج پر بات کریں تو ان کی آواز ایسی نکل گئی تھی، یہ بات کر ہی نہیں سکتے تھے، آپ کی گالیوں نے ان کی خامیوں پر پردہ ڈال دیا، رزلٹ کیا نکلا؟ رزلٹ کیا نکلا وہ آپ کے سامنے۔ اب یہاں پر جو ہے میں تصویر کا دوسرا رخ دکھانا چاہوں گا مولانا نبی گل صاحب کو، کہ حضرت آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ سمر عباس اتاری صاحب نے گالیاں نکالی، میں نے کھلے لفظوں کے ساتھ بابانگ دوہل ان کی جو خامیاں ہیں وہ ہائی لائٹ کی ہیں، جاننے والے جانتے ہیں، سننے والوں نے سن لیا، یہاں پر میں نے کوئی خیانت نہیں کی، اور واقعی صحیح بات ہے، جو حق بات تھی وہ میں نے کہہ دی ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو میسج میں نے کل بھی ایک ویڈیو بنائی تھی، میری اسی چینل پر موجود ہے، دیکھنا چاہیں لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، آپ ضرور سنیے گا۔ کچھ احباب نے مجھے کہا تھا وہ ہمارے پیر بھائی ہیں، زندہ باد، یہ وہ، میں نے کہا سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن جہاں پر جو بات غلط ہے اس کو غلط کہنا چاہیے، یہ بات ہی نہیں ہے کہ جناب اپنا بندہ ہے تو بات چھوڑ دے جیسے یہ کہہ رہے ہیں۔ اب میں بتا رہا ہوں، یہ میں اب تصویر کا دوسرا رخ دکھانے جا رہا ہوں کہ جو حضرت کہہ رہے ہیں مولانا نبی گل صاحب کہ اپنا بندہ ہے تو چھوڑ دیا، تو میں کہنا چاہوں گا کہ حضرت آپ کا بھی اپنا بندہ ہے، آپ نے کہہ دیا کہ مولانا سمر عباس اتاری صاحب جو ہیں انہوں نے گالیاں نکالی ہیں، اور یہ ایک عالم دین کے وقار کے خلاف ہے، یہ عالم دین کا کام ہو ہی نہیں سکتا۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جن کے گن آپ گا رہے ہیں، جن کا درد آپ محسوس کر رہے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ کیوں چوڑا کہا گیا، ان کے مفتی حنیف قریشی صاحب کو چوڑا کیوں کہا گیا، یہ سمر عباس اتاری صاحب جگہ جگہ جا کے حنیف قریشی کو رگڑا لگاتے ہیں، یہ کیوں لگاتے ہیں؟ تو جن کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی، جن کی وجہ سے آپ کو درد ہوا، ذرا ان کا ایک مرتبہ یہ چھوٹا سا کلپ ہے، اب میں گزارش کروں گا مولانا نبی گل صاحب کو کہ حضرت آنکھیں کھول کے کان کھول کے ذرا آپ یہ بھی سن لیجیے گا، یہ جو آپ کے چہیتے یار ہیں ان کی زبان کیسی ہے، ذرا ایک مرتبہ سنیے گا۔ کیا آج ایک بدبخت نے ہماری محافل نعت کے اندر لاکھوں روپیہ اس پر ہم لوگ لٹاتے رہے، کیا اس نے صاحب محرم الحرام کو ضد کے ساتھ، آل محمد کے بغض کے ساتھ اس نے اپنے بیٹے کی شادیاں نہیں رچائی؟ بیٹے اور بیٹے کی شادیاں نہیں کی کراچی کے ایک بدبخت ناخان نے؟ اویس رضا قادری جسے کہتے ہیں، کہتے جی مجبوری، تیری بیٹی بھاگ رہی تھی، 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 کہ اگر مہینہ رک جاتی۔ مجھے آج ایک مفتی صاحب کا جملہ بڑا چنگا لگا، انہوں نے کہا جن کو خطرہ ہو کہ تھی بننا ٹپ ویسی، وہ تو 10 محرم کو بھی کرنے مجبوری ہے۔ انہوں نے کہا جن کو خطرہ ہو کہ تھی بننا ٹپ ویسی، وہ تو 10 محرم کو بھی کرنے مجبوری ہے، اور جن کو پتا ہو کہ میری بیٹی شرم و حیا کا پیکر ہے وہ مہینہ گزار کے شادی کر لو۔ لیں جناب مولانا نبی گل صاحب، مجھے دیانتداری سے بتائیے، دودھ کے دولے تو یہ بھی نہیں ہے۔ اب میں کہوں گا جتنے بھی دیکھ رہے ہیں سننے والے ہیں، ذرا کمپیریزن آپ کیجئے گا، ایک طرف ہے مولانا سمر عباس اتاری صاحب کی وہ گالیاں، ایک طرف ہے ان کے جملے، ان کی گالیاں مفتی حنیف قریشی صاحب کی۔ مجھے دیانتداری سے بتائیے دونوں میں اگر آپ موازنہ کریں گے، کمپیریزن کریں گے، تو زیادہ خطرناک جملے کن کے ہیں؟ صاف بات ہے وہ حنیف قریشی صاحب کے ہیں، نام لے کر کسی کی بیٹیوں کی عزت کو اچھالنا۔ مجھے دیانتداری سے بتائیے یہ کہاں کا اصول ہے؟ اب میں پوچھنا چاہوں گا نبی گل صاحب سے کہ حضرت تب آپ کی زبان کہاں تھی؟ اب یہ بھی آپ کا بندہ ہے، آپ نے یہاں پر کیوں اپنا بیان جو ہے وہ ریکارڈ نہیں کروایا؟ آپ تو پھر بھی ان کو پروموٹ کر رہے تھے، ان کو بلا رہے تھے،
کبھی کسی پروگرام میں ان کے ساتھ نظر آ رہے ہیں، کبھی کسی پروگرام میں آپ جو ہے ان کے ساتھ نظر آ رہے ہیں۔ مجھے بتائیے یہاں پر یہ جو گندی زبان استعمال کی جا رہی ہے ان کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ کیا جس انداز کے ساتھ آپ نے سمر عباس صاحب سے اختلاف کیا، جھگڑا کیا، ان سے بھی کریں گے؟ کیا ویس رضا قادری صاحب کی بیٹی نہیں ہے؟ ان کی کوئی عزت نہیں ہے؟ مجھے کائنات کا کوئی ایسا عالم دین بتائے، کوئی فتویٰ تو لگائے 10 محرم کو شادی اگر ہو بھی گئی ہے، کیا کیا تھا؟ ڈول باجے بجائے تھے، گانے باجے کیے تھے، وہاں پہ کیا شرعی جو ہے وہ غیر شرعی کام کیے گئے تھے بتائیے؟ تلاوت ہوئی، نعت خوانی ہوئی، مناقب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھی گئی، شہداء کربلا کا ذکر کیا گیا، درود و سلام پڑھا گیا، ختم پاک پڑھا گیا، قرآنی آیات پڑھی گئی ہیں، لنگر سی تقسیم ہوا، اس میں کیا غلط تھا؟ صرف نکاح ہو گیا، کلمہ پڑھا دیا، ہاں ہو گئی، دونوں طرف سے قبول ہے قبول ہے، بس یہ لڑ گیا آپ کو، اور آپ اعتراضات کر رہے ہیں جناب ویس رضا قادری صاحب۔ اور یاد رکھیے گا یہ میں نے صرف ایک مثال آپ کے سامنے رکھی ہے، وگرنہ مولانا اسلم بھندیالوی صاحب وہ جو انگلینڈ میں ہوتے ہیں ان کے بارے میں جو ان کی زبان ہے وہ میرے اسی چینل پر موجود ہے، سرچ کریں گے آپ کو مل جائے گا۔ یہ حنیف قریشی صاحب کی گندی زبان، یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سمر عباس اتاری صاحب ان کے پاس کو بھی نہیں ہے۔ جب یہ بولنے پہ آتے ہیں نا تو جناب یہ بالکل بھی دریغ نہیں کرتے، اور دیکھیے گا وہ تو کبھی بکریوں کی مثال دے رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا، کبھی وہ پابے کی مثال دے رہے ہیں، انہوں نے جو ہے وہ کسی کو بیٹی کے حوالے سے یا ماں کے حوالے سے ایسا ویسا کوئی مسئلہ تو نہیں چھیڑا، لیکن یہ تو صراحتاً کہہ رہے ہیں۔ اب میں پوچھنا چاہوں گا نبی گل صاحب سے کہ حضرت مجھے بتائیے، تیسرے نمبر پر جو آپ نے دل کی بڑاس نکالی ہے نا وہ بھی میں کہنا چاہوں گا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب ختم نبوت پر انہوں نے بڑا کام کیا ہے، یہ جناب قربانیاں دے رہے ہیں، یار مجھے آپ بتا دیں انہوں نے کتنی کتابوں کے حوالے دیے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کے؟ انہوں نے جو سوال اسلام پہ رکھے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، مسیح موت کے حوالے سے، جو اس کے دعوے ہیں وہ مجھے بتائیے کتنے سوالوں کے جواب دیے ہیں، اور کتنی آیات ہیں جو مرزائی حضرات ختم نبوت کے حوالے سے پڑھتے ہیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبوت جو ہے وہ جاری ہے۔ مجھے بتائیے، آپ بتا دیں آپ نے کیا کام کیا ہے، انہوں کا بتا دیں حنیف قریشی صاحب نے، انہوں نے کتنے جو ہے وہ دلائل اور سوال اور جواب جو ہے وہ سامنے رکھے ہیں، آپ مجھے بتا دیجیے گا۔ سوائے یہی ہے نا کہ نبی پاک علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی لیٹرین جما گیا سی، وہ انا سی، وہ کانا سی، پیشاب بڑا کردہ ہوں سا، ذہنی مریض سا، ادا نہیں گل نہیں ہے نا، سوالوں کے کون سے جواب دیے، کون سی، یعنی کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ختم نبوت کا وہ بندہ کام کر رہا ہے جو دھرنوں میں آ کے روڑا شورا ڈالنا شروع کر دیتا ہے، وہ ختم نبوت کا کام کر رہا ہے، اور جو باقاعدہ دلائل پیش کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پر دلائل پیش کر رہے ہیں، بیانات چلا رہے ہیں، لوگوں کے دلوں سے جو وسوسے ہیں وہ نکال رہے ہیں، وہ کام ہی کوئی نہیں ہے۔ یعنی کہ جو آپ کا دل دماغ چاہے کہ ایسا ہونا چاہیے وہ کام ہے، جو آپ کے دل دماغ میں نہ آئے وہ کام ہی کوئی نہیں ہے۔ اگلی بات کہنا چاہوں گا، جو آپ نے کہا ہتھیلی پر جان رکھ کر یہ مرزا انجینئر کے پاس گئے ہیں، انہوں نے ساری امت کا قرض اتار دیا، او بھائی سوچ کر بولو، اللہ کا واسطہ ہے۔ مرزا جو انجینئر ہے میں اس کے بارے میں کہتا ہوں وہ کمرے والا علمی یتیمی ہے، اور دوسرا میرا جملہ یہ ہے کہ وہ جیلمی کتی ہے، اس کے آگے جتنے بھی قطورے ہیں وہ علماء کرام پر تنقید کرتے ہیں۔ یہ میری گالیاں ہیں، سمر عباس صاحب کی طرح کی نہیں ہیں، ہٹ کر گالیاں ہیں، یہ میں گالیاں یہ ان کو دیتا ہوں۔ میرا یہ چیلنج ہے، یہ جو ہے نا مرزا انجینئر، یہ اللہ رسول کے فضل و کرم سے میرے ساتھ بھی بات نہیں کر سکتا، اللہ رسول کے فضل و کرم سے بات کر رہا ہوں، میرا اپنا کمال نہیں ہے، ہمارا جو مسلک ہے، جو ہمارے عقائد و نظریات ہیں وہ ہی اللہ رسول کا فضل و کرم سے اتنے مضبوط ہیں، یہ بندہ کھنگ نہیں سکتا۔ جس طرح میسیج دے حوالے دے نال سمر عباس اتاری صاحب نے آکھیا نا جی میسیج دا جواب دیو کرو گال تو تہاڈی ہوا نکل گئی، اسی طریقے نا مرزا انجینئر دی ہوا ہر دوسرے بندے دے سامنے نکل جاندی ہے، اس میں کوئی حنیف قریشی صاحب کا کوئی اخرا کو الگ سے کمال نہیں ہے۔ اور تیسرے نمبر پر الحمدللہ یہ بات یاد رکھیے گا، دعوت اسلامی آپ حنیف قریشی کی ڈگر پر آہستہ آہستہ آنا چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ بے باکیاں کر رہا ہے دعوت اسلامی کی مخالفت، اب آہستہ آہستہ پینترا بدل کے دعوت اسلامی پر تنقید اعتراضات کرنا چاہتے ہیں، آپ بھی شامل ہو جائیں اور 10 لوگ جمع اپنے ساتھ کر لیں۔ دعوت اسلامی جو کر رہی ہے اندھوں کو نظر آ رہا ہے، جو بہرے ہیں ان کو سنائی دے رہا ہے، جو مردہ دل ہیں ان کے دل الحمدللہ روشن ہو رہے ہیں، پتہ چل رہا ہے۔ یہ آپ کے اختلافات کرنے سے یا آپ کی تعریف کرنے سے دعوت اسلامی پر کوئی حرف نہیں آنے والا، کوئی فرق اللہ کی رحمت سے نہیں پڑنے والا۔ ایک بات میں ناظرین سے کرنا چاہوں گا کہ یہ جو نبی گل صاحب ہیں ان کا اصل میں جو درد تھا، جو ان کو تکلیف تھی وہ کس وجہ سے ہے، وہ ذرا ایک چھوٹا سا ہے، چند سیکنڈ کا کلپ ہوگا، یہ ذرا آپ ایک مرتبہ سن لیجئے گا کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں، ان کو اصل تکلیف کس وجہ سے ہوئی، وہ یہ سن لیجئے ذرا۔ ہر باری ہر محفل وچ ڈوبے آ کے پنڈی والا چوڑا، پنڈی والا چوڑا، ہر باری ہر محفل وچ ڈوبے آ کے پنڈی والا چوڑا، پنڈی والا چوڑا، ہر باری ہر محفل وچ ڈوبے آ کے پنڈی والا چوڑا، پنڈی والا چوڑا۔
ٹھیک ہے جی، یہ اصل میں درد ہے ان کو کہ یہ حنیف قریشی صاحب کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں۔ تو میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ صرف ایک بات ہے، نبی گل صاحب آپ کی خدمت میں گزارش صرف ایک بات میں کر رہا ہوں، اور یہ ہے کہ مولانا مفتی زاہد محمود نعمانی جلالی صاحب نے یہ کہا ہے، اگر واقعی انہوں نے رجوع کیا ہے اور صدق دل سے کیا ہے تو پھر ان کے دل میں ہر اس بندے کے لیے نفرت ہونی چاہیے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تنقید کرنے والے ہیں، تبرہ کرنے والے ہیں، آنے بہانے ان کی ذات پر جو ہے وہ اعتراضات کرنے والے ہیں۔ تکلیف تو ہونی چاہیے، صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں، مسلمانوں کے امام جان ہیں۔ ہم الحمدللہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نالین پاک سے لگنے والی خاک مبارک اپنی آنکھوں کا سرما بنا لے، جہاں پر آپ نے قدم مبارک رکھا ہماری نسل بھی وہاں پر قربان ہے۔ حق پر مولا علی پاک سرکار ہی تھے، خطائی سے حدی پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ پوری امت کا فیصلہ صدیوں سے چلتا آ رہا ہے، اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں ہے، بان ہی نہیں سکتی، لیکن تنقید نہیں، اعتراض رہے، گالم گلوچ نہیں معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ پر۔ جو کرے ان سے ہم مخالفت کریں گے، ان سے ہم نفرت رکھیں گے، ان کا ہم نام لینا بھی گوارا نہیں کرتے۔ جو یہ کر رہے ہیں حنیف قریشی صاحب، جو مفتی زاہد محمود نعمانی صاحب نے چیلنج کیا، حنیف قریشی صاحب آ جائیں، آ کر کہہ دیں کہ میرا عرفان شاہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا ریاض شاہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا محمود ہزاروی اس کے بیٹے سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا جماعت علی سے کیا اس کا نام منور جماعتی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے جو اعتراضات کرنے والے۔ حال ہی میں ریاض شاہ نے جو بکواس کی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اور کئی مرتبہ کی ہے، اما جی عائشہ پاک کے حوالے سے بھی کی ہے، اس بندے نے کوئی بھی مذمتی بیان جس کو کہا جاتا ہے کہ اس بندے کو تکلیف ہوئی، اس کا بیان آیا ہی کوئی نہیں اس حوالے سے اس طرح کا۔ تو یہ بندہ اعلان کر دے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، سارے بندے حنیف قریشی کو سینے سے لگا دیں گے، روڑا ہی مک جائے گا۔ لیکن یہ بات طے شدہ ہے، اس بندے نے جب بھی رجوع کیا ہے ادھورا ہی رجوع کیا، پورا اس نے کبھی بھی رجوع نہیں کیا۔ جو میں نے سمجھا حق وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھ دیا، اب آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔